सोने की पॉसिबिलिटी तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने तो इस हद तक सुना है कि 635 अरब डॉलर का सोना तरबेला के अंदर मौजूद है। तो ये मतलब अफवाहें हैं, इस पे कोई काम हुआ है, कोई साइंटिफिकली काम है, क्या है? हर वो मिनरल मौजूद है जहाँ से कि ये दरिया गुजरता है, तो उसके अंदर सोने के इम्कानात को रद्द तो नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसा अंदाज़ा है क्योंकि जो 100% गलत भी हो सकता है और इससे कहीं गुना ज़्यादा भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि SIFC वाले अगर इसको इस तरबेला डैम के जो पीछे जो लेक है जिसमें इतनी ज़्यादा सैंड सिल्ट जमा हो चुकी है, उसको ये अपने हाथ में लें और कर सकें। अदरवाइज़ पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे इसको सनती पैमाने पे अमल दरामद करने की सलाहियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRK जियो रिदम्स। सोना खुद तो चमकता है, लेकिन हम सब की आंखों में भी चमक ले आता है, और ख़ासकर जब उस वक्त जब पता चले कि हमारे दरियाओं और समंदर और डैम में सोना मौजूद है, वो भी कम नहीं, 630 अरब डॉलर। मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता। तो मालूम करते हैं कि क्या ये अफवाहें हैं या ये इतना मौजूद है, और अगर मौजूद है तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह उठा सकते हैं, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मोइन रज़ा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मोइन साहब कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, आज हम तरबेला डैम और सोने के हवाले से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा मोइन साहब, दरिया में सोना दफन है, ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुन रहे हैं, दरियाए सिंध, तरबेला डैम, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएं। ये दरिया में सोना दफन है, दरिया की रेत में सोना होता है, दरिया में की रेत से सोना निकाला जाता रहा, ये हज़ारों साल से ये हो रहा है। अच्छा, मतलब ये ट्रू है? हाँ, दरिया की देखें ना, अब आप ये देखें, दरिया की सोर्स तो होती है ना कि बहुत चट्टानों से निकल कर आता है, रॉक से निकल कर आता है। रिवर इंडस की मिसाल देता हूँ। रिवर इंडस जो है वो कराकोरम के जो पहाड़ है वहाँ से निकल कर आ रहा है, और इसी तरीके से दूसरी दरिया भी बहुत सारे पहाड़ों से निकल कर आते हैं सारे दरिया। तो जब ये दरिया निकल कर आते हैं तो अपने साथ सैंड्स, अपने साथ बहुत सारा मटेरियल भी लेकर आते हैं। वो मटेरियल जो है वो सैंड में तब्दील हो जाता है। उन रॉक्स में जो चीज़ें होती हैं वो दरिया की सैंड्स में भी शामिल हो जाती हैं। तो उस सैंड में बहुत सारी मिनरल्स होती हैं, तो उसमें सोने की पॉसिबिलिटी भी होती है। सोने की पॉसिबिलिटी तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने तो इस हद तक सुना है कि 635 अरब डॉलर का सोना तरबेला के अंदर मौजूद है। तो ये मतलब अफवाहें हैं, इस पे कोई काम हुआ है, कोई साइंटिफिकली काम है, क्या है? मतलब पाकिस्तान में असल में नंबर बहुत आसानी के साथ कोट कर दिए जाते हैं। 630 अरब डॉलर का सोना। अब इसके लिए कितना, ये तकरीबन तरबेला डैम के पीछे जो लेक है ना, उसका एरिया तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये तरबेला की जो लेक है ये तकरीबन 16,000 मिलियन एकड़ फिट की गुंजाइश थी इसमें पानी की, जो अब 1/3 रह गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 2/3 जो है वो सिल्ट से, सैंड से, क्ले से भर चुका है। उस सैंड और क्ले और सिल्ट से जो दरिया लेकर आ रहा था, क्योंकि हमने डैम बना के दरिया का रास्ता रोका है, क्योंकि हमें उससे बिजली चाहिए थी और पानी का ज़ख़ीरा चाहिए था, तो वो रेत और बारीक वाली रेत जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, और क्ले जिसे हम मट्टी कहते हैं, वो पीछे इसके अंदर डिपॉजिट होती रही, और आस्ता करके उसने लेक में जो पानी की जो गुंजाइश है उसको 1/3 से भी कम कर दिया है। तो अब मैंने आपको जैसे कहा कि इस सैंड में हर वो मिनरल मौजूद है जहाँ से कि ये दरिया गुजरता है, तो उसके अंदर सोने के इम्कानात को रद्द तो नहीं किया जा सकता। नहीं, रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वैल्यू कैसे लगाएगी? ये वैल्यू जो है किसी अंदाज़ा लगा के ऐसी इसको
عوام الناس تک پہنچا دیا ہے. ادروائز کسی بھی ذخیرے کی ویلیو لگانے کے لیے بہت زیادہ کام درکار ہوتا ہے. 150 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. کیا ویلیو لگانے والے نے اس میں جگہ جگہ ہولز کی ہیں, یعنی کہ ایک چھوٹے پیمانے پہ جیسے ڈرلنگ بولتے ہیں, ہماری زبان میں اس کو پسٹن کورنگ بولتے ہیں, کہ پسٹن کور کے اندر جو ہے وہ سینڈ یا سلٹ یا کلے اس کے وہ پورا کا پورا سیمپل آ جاتا ہے اس کا. پھر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. پھر اس کو انالائز کرنے کے بعد جو آپ نے 150 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کے اندر آپ نے کتنے ویلز ڈرل کیے ہیں, کتنے پسٹن کور لیے ہیں, کتنے سیمپل کیے ہیں, پھر ان سیمپل کا انالیسس ہوتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کتنی تھکنیس ہے, پھر وہ کتنے ایریا پہ پھیلی ہوئی ہے. تو تھکنیس کو ایریا کے ساتھ جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو والیوم آ جاتا ہے. پھر والیوم کے حساب سے اس کو ہم اس کی کیا کہتے ہیں ویٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سونے کی کتنی پرسنٹیج ہے, پھر وہ پرسنٹیج پتہ لگتی ہے. پھر اس کو آپ سونے کی ویلیو جو ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو پھر ایک فگر آتی ہے. کیا بتانے والے نے یا کوٹ کرنے والے نے کیا یہ کام کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا, ایسی کوئی ایکسرسائز ہوئی نہیں ہے, کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا اندازہ ہے کہ جو 100% غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کہیں گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہے اور اس کو ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے تو ہمیں کیا ٹیکنالوجی چاہیے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, ڈیم کی سلٹس سے, دریا کی ریت سے, ہمیں کیا ٹیکنالوجی چاہیے اور وہ کیا ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دریا کے کنارے جو ریت ہوتی ہے یا دریا جو ریت بہا کے لارے ہوتے ہیں, اس میں سے سونا اور سونے کے ذرات نکالنے کا کام ہزاروں سال پرانا ہے. یہ کام میں نے پاکستان کے مختلف دریا جیسے سوات میں نے دریا کے کنارے خود پرسنلی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ چھلنیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ریت کو چھان رہے ہوتے ہیں. وہ اچھا, وہ واقعی ہوتا ہے؟ پرسنلی میں نے دیکھا میں نے یہ واقعہ الاسکا میں دیکھا. الاسکا امریکا میں وہ جگہ ہے جہاں پہ امریکہ کا گولڈ رش ہوا تھا. بالکل, یعنی کہ جب وہاں پہ سونا دریافت ہوا تھا تو پورے امریکہ سے لوگ جو ہے وہاں انہوں نے دوڑ لگا دی تھی اور سونا تلاش کرنا شروع کر دیا تھا. ابھی میرا الاسکا جانا ہوا تھا 2016 میں, اور وہاں پہ میں نے دریا کے کنارے لوگوں کو بیٹھے ہوئے یہی پیننگ کرتے ہوئے دیکھا. اچھا, وہ شوق میں یہ کام کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی آمدنی بھی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں دریا سندھ کے کنارے جو ریت موجود ہے اس میں یہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن انڈسٹریل اسکیل پہ یہ کام نہیں ہو رہا. مجھے افسوس یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں مائننگ بھی انڈسٹریل اسکیل پہ سوائے 3 یا 4 جگہ کے کہیں نہیں ہو رہی ہے, جبکہ انڈسٹریل اسکیل پہ اگر مائننگ ہو تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. یعنی اتنا زیادہ پاکستان میں معدنیات ہے. یہی حال میں سونے کے حوالے سے کہتا ہوں. تربیلا کے پیچھے جو لیک ہے یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے ملک کے لیے کہ اس ریت کو پراپر طریقے سے انالائز کیا جائے, اس کی پسٹن کورنگ کرائی جائے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں نا کہ تقریباً 30,000 میٹر کی ڈرلنگ کری ہے ریکوڈک میں, یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کتنا سونا اور تانبا ہے وہاں پہ. 30,000 میٹر کی, تو کیا, جبکہ وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 100 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, یہ 150 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. کیا آپ کے خیال میں اتنی مقدار میں ڈرلنگ کی یہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی؟ SIFC کے انڈر کچھ کمپنیز کام کرتی ہیں, FW ہے, اس کے علاوہ بھی دوسری کمپنیز ہیں جو کہ ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں SIFC کے ساتھ, وہ یہ کام کریں, لیکن اکیلے ایک کمپنی کے بس کا کام نہیں ہے یہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 150 اسکوائر کلومیٹر کو 10 اسکوائر کلومیٹر کے بلاکس کے اندر ڈیوائڈ کر کے اس کا آپشن کر دینا چاہیے. بھائی صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی نکل سکتے ہیں, تو ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں, ریئر ارتھ ایلیمنٹ جو ہے نا, ریئر کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی یا بہت کم مقدار میں, جو کہ ایسا ہے نہیں, ریئر ارتھ بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں. یہ تقریباً 14+2 16 یا 17 ایلیمنٹس کا ایک مجموعہ ہے جو کہ
آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت انتہائی اسٹریٹجک ایلیمنٹ، بہت ہی اسٹریٹجک ایلیمنٹ کے حامل ہوتے ہیں. یہ سیمی کنڈکٹرز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں. سیمی کنڈکٹر، سوری میں ایک نارمل جو یہ چپس بنتی ہیں، جو چپس بنتی ہیں یہ چپس میں استعمال ہوتے ہیں. یہ الیکٹرک کارز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ الیکٹرک وہیکلز میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ وار ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، جو لیٹسٹ ریسنٹ وار ٹیکنالوجی، اس کو ہم اسٹار وار ٹائپ کی چیزیں کہتے ہیں. تو یہ ان کی اتنی افادیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس کے پیچھے اس وقت کافی دنیا پڑی ہوئی ہے، بڑے ملک خاص طور پہ. یہ جو تربیلا ڈیم کے پیچھے جو لیک بنی ہے، یہ تو وہ دریائے سندھ کی وہی ریت ہے نا جو لے کر آ رہا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک انڈیکیشن ملی ہے. اگر 1.5 گرام نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا یہاں پر. آپ کے حساب سے اس پہ بھی سروے ہونا چاہیے اور کام ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں 150 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بہت بڑا ایریا ہوتا ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ تو ان کو جب یہ تو ان کو کل کر دینا چاہیے تھا. دوسری بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ اس کے اندر سلٹیشن کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی کم ہو رہی ہے، وہ کم ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے. اور پاکستان میں پانی کے ذخیرے، پاکستان میں پانی کی ایسی کمی ہوتی چلی آ رہی ہے. تو اگر آپ اس میں سے سونا تلاش کرنے کے لیے مائننگ کمپنیز کو یہ ایریا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس ڈریجنگ کر کے آپ کی صفائی تو فری میں ہو گئی، فری میں ہو جائے گی. تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ سونا بھی ملا، دوسری دھاتیں بھی ملی، اہم دھاتیں بھی ملی، لوگوں کو جاب اپرچونٹیز بھی لوگوں کے لیے کریٹ ہوئی، گورنمنٹ کے لیے ٹیکس بھی کے ذرائع بھی پیدا ہوئے، اور لیک کی صفائی بھی ہو گئی. سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا، بہترین ٹرم استعمال کریے آپ. میں تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر ہم صرف منرلز کی بات کریں تو پاکستان میں اتنی منرلز ہیں کہ ہم پاکستان کی قسم بدل سکتی ہے. میں تو تربیلا ڈیم میں اگر واقعی میں سونا، اگر اس کا جتنا انہوں نے کہا ہے اس کا 25% بھی موجود ہے تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے. معین صاحب اس بات پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ تربیلا میں سونا تو ہے، دریائے سندھ میں بھی سونا ہے، اور جتنا بتایا گیا ہے کہ 1.5 گرام پر ٹن، اتنا یا اس سے کم بھی صحیح. تو اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کیا پرابلمز ہیں، کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اصل میں دیکھیں مرتضیٰ بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں منرل جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. جیسے آئل اینڈ گیس جو ہوتا ہے نا وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اور فیڈرل لیول کے اوپر پالیسیز، لاز، رولز ویری ویل ڈیفائنڈ ہے. اسی لیے آئل اینڈ گیس کی جو ایکسپلوریشن اور پروڈکشن ہے نا بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ کہ اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ پاکستان سے تقریباً 30 کے قریب کمپنیز پچھلے 20 سال کے اندر، 25 سال کے اندر پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں، غیر ملکی کمپنیز، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے کہ سارا کا سارا بوجھ لوکل کمپنیز پر آ گیا ہے، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہاں پر یہ فیڈرل لیول پہ نہیں ہے، پروونشل لیول کا سبجیکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پروونسز کے بعد پاس جو رولز، پالیسیز اور پروسیجرز اور ریگولیشنز جو ہے نا وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. وہ فیور تو کرتے ہیں، سوٹ کرتے ہیں چھوٹے مائن اونرز کو، جبکہ ہمیں ضرورت ہے انڈسٹریلائز اسکیل پہ کرنے کی. گو کہ فیڈرل لیول پہ بھی ایک منرل کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اس محکمے کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو SIFC قائم ہوئی ہے، SIFC نے ایک بہت اچھا رول اس میں یہ پلے کیا ہے کہ وہ تمام پروونسز کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے ریکوڈک کا منصوبہ بھی جو ہے وہ قابل عمل ہو سکا ہے، اور اس طریقے سے امید کی جاتی ہے کہ دوسرے جو مائننگ کے منصوبے ہیں وہ بھی ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ SIFC والے اگر اس تربیلا ڈیم کے جو پیچھے جو لیک ہے جس میں اتنی زیادہ سینڈ اور سلٹ جمع ہو چکی ہے، اس کو یہ اپنے ہاتھ میں لیں اور کر سکیں. ادروائز پاکستان میں فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ
اس کو صنعتی پیمانے پہ عمل درآمد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور امید پہ دنیا قائم ہے. تھینک یو سو مچ معین صاحب.